इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से वफात पा गईं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। एआबाई फैमिली का भी आर्मी चीफ से वालिदा माजिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा के इसाले सवाब और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का आर्मी चीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं। माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की राहलत यकीन बड़ा सदमा है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ताज़ियत का इजहार किया। कराची में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। टैंकर ने मलीर हॉल्ट पर रॉन्ग वे आते हुए मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हामला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। नन्हे मेहमान ने दुनिया में आंखें खोलने से पहले ही बंद कर ली। जच्चा बच्चा और वालिद तीनों जान से गए। अहले खाना का कहना है अब्दुल क़य्यूम और ज़ैनब अस्पताल से चेकअप करवा कर आ रहे थे। दोनों के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश थी। खातून के वालिद ने टैंकर ड्राइवर को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज। एक हफ्ते के लिए DIG ट्रैफिक को मेरे मातहत करें। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा, एक हफ्ते के लिए। बल्कि ये जो मेयर कराची है इसको भी मेरे हवाले करें। अगर कराची के रोड रास्ते 1956 की तरह धुलना ना शुरू हो तो मेरा नाम बदल दे। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ट्रक भी वो जो मेरे बच्चों को कुचल रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की हैदराबाद में गुफ्तगू। कहा, DIG ट्रैफिक को एक हफ्ते के लिए मेरे हवाले किया जाए और फिर कोई कराची वाला डंपर से कुचला जाए तो ओहदे से मुस्ताफी हो जाऊंगा। मेयर कराची को भी मेरे हवाले किया जाए। 1956 की तरह कराची की सड़कें ना धुलें तो मुझे कहना। मुझे पता है गवर्नर साहब के बस में कुछ नहीं है, नहीं तो आपके कहने पे गवर्नर साहब, आपके कहने पे कामरान भाई वो मुतालबात किए, फिर आपने कहा कि यार खत लिख दो, तो मैंने खत लिख दिया। सहरी अफ्तारी कराने से नहीं, काम करने से मसाइल हल होते हैं। कामरान भाई वादा पूरा करें, 100 अरब रुपए मुंतकिल कराएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आप वफाकी हुकूमत से 100 अरब दिलवाएं, मैं हिसाब दूंगा। मैंने आपके कहने पर खत लिखा था, मुझे डिमांड किए हुए 8 रोज हो गए। बल्दिया उज़्मा नए पार्क्स बनाने जा रही है। प्रोपेगेंडा करने वालों को काम के जरिए जवाब देंगे। कराची लावारिस नहीं है। शहर के अंदर इसी तरह डंपर, टैंकर, ट्रॉलर के हाथों ये जानें ज़ाया होती रहें। हुकूमत को होश के नाखून लेना पड़ेंगे, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। कराची में डंपर, ट्रेलर, टैंकर मौत बांटने फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी के बायस 80 रोज के दौरान 210 अमवात हो चुकी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, मलीर हॉल्ट पर टैंकर हादसे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। डंपर, ट्रेलर, टैंकर शहर के बीचों बीच गुजरेंगे तो हादसात होंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ये हर शहरी का काम है कि वो अपने ट्रैफिक के कानून फॉलो करे। ट्रैफिक जो है बिल्कुल बेहंगम होती चली जा रही है। इस वजह से ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अपनी जितनी भी कोशिश कर लें, लोग उनकी सुनते ही नहीं है। तो लोग जिस मनमानी करते हैं, रोडों में भी खामियां हैं, लेकिन देखते हुए रोडों की हालत हमें भी अपनी एहतियात करनी चाहिए। बढ़ते ट्रैफिक हादसात और सड़कों की हालत जार के पेश नज़र
وزیر صحت سندھ کا کراچی کے شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ. عذرا پچوہو کہتی ہیں ٹریفک پولیس جتنی بھی کوشش کر لے شہری منمانی کرتے ہیں. ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہر شہری پر فرض ہے. بہنگم ٹریفک کی وجہ سے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہوا. سڑکوں کی حالت دیکھتے ہوئے بھی شہریوں کو احتیاط کرنی چاہیے. بلاول کا وزیر اعظم سے سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. کہتے ہیں سیاست میں تقسیم پیدا ہو چکی, قومی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہو چکا ہے. وزیر اعظم کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں. پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن پر ہے حکومت اور اپوزیشن سے بات کر سکتی ہے. نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں کچھ جماعتوں نے حصہ نہیں لیا, ذاتی ایشوز کو ترجیح دی. اپوزیشن کو بھی قومی ایشوز پر اتفاق رائے میں حصہ لینا چاہیے. دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان پر حملہ آور ہیں. ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں. عوام چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی مثبت کردار ادا کرے. پاکستان میں کے پی کے کی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال روز بروز خراب ہو رہی ہے. ہونے کے چاہیے تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو متحد ہونا چاہیے تھا, بٹ انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کا کردار ہے وہ انتہائی شرمناک رہا ہے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس پر پی ٹی آئی کا کردار شرمناک اور قابل مذمت ہے. جو لوگ سیاسی جماعتیں ملک اور افواج کے خلاف کام کر رہی ہیں ان سے سختی سے نمٹا جائے. ایم کے ایم رہنما امین الحق کی آوائی نیوز سے گفتگو. کہا وفاقی حکومت شہری سندھ سے کیے وعدے پورے کرے گی. امید ہے احسن اقبال کراچی اور حیدرآباد کے لیے فنڈز کی فراہمی 31 مارچ تک ریلیز کرنے کے وعدے پر عمل یقینی بنائیں گے. That promised to the Kashmiri people the right to self-determination through a UN-supervised plebiscite. It is the responsibility of this Council to ensure the realization of that right for the Kashmiri people and promote a just and lasting settlement of the Jammu and Kashmir dispute. پاکستان کا سلامتی کونسل پر کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور. سلامتی کونسل میں منعقدہ اعلیٰ سطح کھلی بحث میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا کہنا تھا مسئلہ جموں کشمیر بدستور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے. مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور حتمی حل تاحال قراردادوں کے مطابق باقی ہے. کشمیری عوام سے استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کا وعدہ کیا گیا تھا. طارق فاطمی نے یو این امن مشنز میں پاکستان کے طویل المدتی کردار پر روشنی ڈالی. Jammu and Kashmir is not and has never been a so-called integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite. پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارتی مندوب کو کرارا جواب. پاکستانی کونسلر کیسر سروانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا جموں کشمیر بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انگ نہیں, نہ کبھی تھا. جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. کوئی بھی ابہام قانونی سیاسی تاریخی حقیقت کو نہیں بدل سکتا. اقوام متحدہ کے مطابق قراردادوں میں کشمیری عوام سے وعدہ کیا گیا ہے. حتمی فیصلہ کشمیری عوام نے یو این کی نگرانی میں استصواب رائے سے کرنا ہے. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کی سنگین فوجی جارحیت مسلط کر رکھی ہے. مقبوضہ وادی میں ہر 8 کشمیری پر ایک بھارتی فوجی مسلط ہے. پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. امریکی ترجمان مارگلیٹ کا کہنا ہے صدار کے حکم نامے کے تحت ویزا پروگرام پر اثر نو نظر ثانی کی جائے گی. Canada-based proxies, as well as contacts in their networks, are increasingly relied on to conduct Government of India foreign interference activities. The People's Republic of China, or PRC, will likely continue to target Canadian democratic institutions and civil society to advance its strategic objectives. بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر سکتا ہے. کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خبردار کر دیا. ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا بھارتی حکومت کینیڈین کمیونٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کا ارادہ اور صلاحیت رکھتی ہے. ریاست مخالف عناصر انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. پاکستان تیزی سے آن لائن بینکنگ کی جانب بڑھ رہا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے
پاکستان میں فائنینشیل سروسز سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2019 سے 2024 تک مالیاتی اداروں میں اکاؤنٹس کی تعداد میں 127% اضافہ ہوا. پاکستان میں صرف 21% بالغ افراد کے پاس بینک اکاؤنٹ یا موبائل منی اکاؤنٹ ہے. عبدالخالق شیخ کی DGFIA تعیناتی کا کل جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا. وزارت داخلہ نے آفس آرڈر جاری کر دیا. عبدالخالق شیخ DG نیشنل پولیس بیورو ہی ہوں گے. وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا. فورن نیشنل سیکیورٹی سیل کا سیکرٹری داخلہ KP کو خط. کہا غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے. افغان طلبہ کا ریکارڈ 27 مارچ تک ارسال کیا جائے. پشاور میں پنجاب بینک کی کیش وین لوٹنے والے 4 ملزمان گرفتار. 3.5 کروڑ روپے برآمد. ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ کیش وین کا ڈرائیور نکلا. پولیس کا کہنا ہے ملزم فضل وہاب نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر واردات کی. اسرائیل کی کھلی دہشت گردی. جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی. غزہ پر رات بھر بمباری. 7 بچوں اور 2 صحافیوں سمیت 23 فلسطینی شہید ہوئے. خان یونس اور بیت لحیہ میں اسرائیلی فورسز نے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا. صہیونی فوج نے بیت لحیہ میں گاڑی پر بمباری کی. الجزیرہ کے رپورٹر حسام شہباز جان سے گئے. خان یونس میں گھر پر حملے میں فلسطین صحافی محمد منصور نے جام شہادت نوش کیا. گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 60 فلسطینی لقمہ اجل بنے. صہیونیوں کی درندگی دنیا کو دکھانے والا خود صہیونیوں کا نشانہ بن گیا. آسکر ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر ہمدان بلال پر مغربی کنارے اسرائیلی آبادکاروں کا حملہ. اسرائیلی فوج نے الٹا ہمدان کو گرفتار کر لیا. عینی شاہد 5 یہودیوں کا کہنا ہے ہمدان پر 15 اسرائیلی آبادکاروں نے حملہ کیا. وہ اسرائیلی فوجی وردی میں ملبوس تھے. چہرے ماسک سے چھپا رکھے تھے. ہمدان کو سر اور پیٹ پر زخم آئے. اسرائیلی فوج نے ہمدان کو ایمبولینس سے گرفتار کیا. ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں آج سے 27 مارچ تک بارشوں کا امکان. پہاڑوں پر برف باری اور ژالہ باری کی پیش گوئی. مری، گلیاد، اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں آج سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی. وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی. عید خریداری کا فائنل راؤنڈ. بازاروں میں گہما گہمی. نئے کپڑے، رنگ برنگی چوڑیوں، خصے اور جھمکوں کی دکانوں پر رش. بچوں کی والدین کے ساتھ شاپنگ. کسی نے نئے کپڑے لیے تو کسی نے میچنگ جوتے پسند کیے. پہلی حج پرواز 1 مئی کو روانہ ہوگی. حتمی شیڈیول 10 اپریل تک جاری کیے جانے کا امکان. رواں سال 1,79,210 پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کریں گے. PIA اور سعودی ایئر لائن سمیت 5 ایئر لائنز حج آپریشن میں حصہ لیں گی. حج آپریشن 30 روز تک جاری رہے گا. آخری پرواز 30 مئی کو روانہ ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت امیگریشن پالیسی. برطانیہ اور جرمنی نے اپنے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کر دیا. برطانوی محکمہ خارجہ نے کہا امریکہ میں شہریوں کو امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جا سکتا ہے. جرمن وزارت خارجہ کا کہنا ہے ویزا یا آن ارائیول انٹری کی اجازت امریکہ میں داخلے کی ضمانت نہیں. Nobody was texting war plans, and that's all I have to say about that. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. ٹرمپ انتظامیہ کی غفلت. یمن میں حوثیوں پر حملے کا منصوبہ لیک کر دیا. وزیر دفاع نے بمباری کا منصوبہ سوشل میڈیا گروپ میں شیئر کیا. گروپ میں نائب صدر، وزراء اور اعلیٰ حکام سمیت ایک صحافی بھی موجود تھا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ایک صحافی کو غلطی سے اس گروپ میں شامل کیا گیا جہاں امریکی حکام بات چیت کر رہے تھے. صدر ٹرمپ کا معاملے سے لا علمی کا اظہار. کہا وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے.
ایران نے ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے براہ راست مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں دھمکیوں کے تحت ایران براہ راست بات چیت میں شامل نہیں ہوگا. ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کے لیے راستہ کھلا ہے. ایران کے حوالے سے امریکہ کو نقطہ نظر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. شاکب الحسن کی مشکلات میں اضافہ. بنگلہ دیش کی عدالت نے اثاثے ضبط کرنے کا حکم دے دیا. گزشتہ سال چیک باؤنس کے کیس میں شاکب کو بینک نے قانونی نوٹس بھیجا تھا. ان کی کمپنی کے 3 عہدیداروں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا. شاکب الحسن گزشتہ سال حکومت مخالف مظاہروں کے دوران قتل کے مقدمے میں بھی نامزد ہیں. کیویز کے خلاف سیریز میں ساکھ بچانے کا مشن. پاکستان نیوزی لینڈ آخری T20 کل ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا. قومی اسکواڈ کی پریکٹس. 5 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. HPL PSL سیزن 10 کے لیے آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کے کپتان مقرر. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے کہا ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز فیملی میں بطور کپتان خوش آمدید کہتے ہیں. وارنر کی بطور لیڈر اور میچ ونر کارکردگی ہماری ٹیم کے ویژن سے مطابقت رکھتی ہے. گزشتہ سیزن میں شان مسعود کی غیر معمولی قیادت پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں. خوشی ہے شان مسعود ٹیم کا ایک اہم حصہ رہیں گے. ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. کراچی کنگز 12 اپریل کو ملتان سلطانز کے خلاف میچ کھیلے گی. جی تو پاکستان لیگ میں جاری ہے انعامات کی برسات. ایک بار پھر شو میں شرکا نے جیتے 1.5 کروڑ مالیت کے انعامات، جن میں شامل ہیں 1500 cc کار، موٹر بائکس، ہوم اپلائنسز اور بہت کچھ. جیت کا سفر ہے جاری اس رمضان. تو جیتو پاکستان لیگ میں صرف ARY ڈیجیٹل پر. اور میکسیکو نے پاناما کو ہرا کر پہلی بار کانکاف نیشنل لیگز کا ٹائٹل جیت لیا. اعصاب شکن مقابلے میں الونسو نے 2 گول داغ کر کامیابی دلائی. فتح پر کھلاڑیوں کا بھرپور جشن.